Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 17th of the novel Dashte Wahshat by Mehwish Ali. So let's start. फ्रेश होकर बेड पर गिरते उसने अभी नींद की वादियों में कदम रखा ही था कि नूर का ख्याल आते ही धमाका सा हुआ। उसे अपने घर जाना था और मुझे ऑफिस। ओ गॉड! सोच कर ही वो उछल कर सीधा हुआ और जल्दी से शूज पहनकर कोट उठाते वहां से निकला। नूरुल ऐन कहाँ है? अपनी माँ को सोया पाकर वो किचन में आया। शेर खान से जल्दी से पूछा, दाद बेटा, वो अपने घर के लिए गई है। शेर खान के जवाब पर उसकी आंखें फैल गईं। तुम्हें नाश्ता दूं? शेर खान उसे खामोश देखकर पूछने लगा। कितनी देर हुई है गए? बेचैन होते उसने वक्त देखा, 11 बज रहे थे सुबह के। अभी कुछ देर हुई है। उसकी आधी बात अभी मुंह में ही थी कि दाद ने तेजी से कोट पहनते बाहर को दौड़ लगाई। शेर खान उसे भागते देखकर खामोश रह गया और अब सिर्फ घर की नई बहू के इंतजार में था कि वो आए और नाश्ता कर ले ताकि वो दूसरे काम देख सके। मुलाजमीन भी मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती अपने साहब की बीवी देखने के लिए बेचैन थी। वो तेज ड्राइविंग करता आस पास देखता उसे ढूंढ रहा था। हालत ऐसी थी कि उसे किसी ने भी देख लिया तो वो पागल हो जाए। मुसलसल ब्यूटी के ला इल्मी से किंग पागल हो रहा था। ऐसे में अगर वो उसके कुत्तों की नजर में आ गई तो? ये सोच ही दांत के हवास झंझोड़ कर रख गई। हेलो हेलो नूर, तुम्हें मैंने कहा था ना कि इंतजार करना। बताओ मुझे कहाँ हो? मुसलसल कॉल्स के बाद दूसरी तरफ एक अटेंड करने पर वो गुर्रा उठा। क्या हुआ दाद? मैं घर जा रही हूँ। वो मोबाइल को देखती उसकी गुर्राहट पर डर कर बोली, जब अचानक ही किसी ने उसके बाजू को जकड़ा। आ! बुलंद चीख उसके हलक से बरामद हुई और मोबाइल छूट कर नीचे गिरा। क्या पागलपन है नूरुल ऐन? झपट कर मोबाइल नीचे से उठाते वो उसे संभलते हवास बहाल करने का मौका दिए बगैर खींच कर गाड़ी की सिमत बढ़ा कि अचानक वो कुछ छिटका। उसने नूर को डोर खोलकर अंदर किया और तिरछी नजरों से बाईं तरफ देखा, जहां वही फकीर एक घर का दरवाजा खटखटा रहा था भीख के लिए। दाद ने लब भींच कर नजरें फेर लीं। अगर यहाँ है तो मतलब बहुत कुछ जान गया है। कनपटी मसलते उसने सोचा और गाड़ी स्टार्ट की। तुम्हें अंदाजा है दाद कि तुम किस कदर जाहिलाना रवैया मुझसे इख्तियार कर चुके हो? इसका जवाब दोगे? क्यों? कोट के कॉलर से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ करती वो चीख कर बोली, तुम खामोश रह सकती हो नूर? उसने सर्द लहजे में कहा। वो ठिठक गई। दाद ने गाड़ी आगे बढ़ाई। अगर वापस घर की तरफ लेता तो जरूर उसे शक हो जाता, तभी नॉर्मल रफ्तार से आगे बढ़ाने लगा। वो फकीर अब भीख मांग रहा था, पर दाद जानता था उसकी तमाम तहरीसें उन्हीं की तरफ थी। अगर वो बर वक्त नूर के पास ना पहुंचता तो? इस सोच पर ही वो झुरझुरी ले उठा। हम कहाँ जा रहे हैं? ये घर का तो रास्ता नहीं। झुंझुला कर नूर गुस्से से बोली, पर वो परवाह किए बगैर अपनी ही सोचों में था। बैक मिरर में पीछे देखते गाड़ी एक गली में दाखिल की। नूरुल ऐन हैरत बेयकीनी से उसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। दाद गाड़ी गली में रोकता खुद बाहर निकला और नूर के बाहर निकलने से पहले ही गाड़ी लॉक कर दी। ये क्या कर रहे हो दाद? तुम बताना पसंद करोगे? और ये गाड़ी क्यों लॉक की है? नूर गाड़ी लॉक देखकर गुस्से से चीख उठी, पर वो उस पर ध्यान दिए बगैर अपने पांव से पेंट ऊपर करते उसने टांग से लगी पिस्टल निकाली और लोड की। नूर गुस्से से अब सामने देख रही थी और दाद पीछे दीवार की आड़ में उसकी नजरों से ओझल था। दोनों तरफ गली में देखने से वो कोई नहीं था, सिर्फ इक्का दुक्का बच्चे खेल रहे थे। पर दाद की हिस्सें उसे अलर्ट कर रही थी कि कोई है जिसकी नजर, गहरी नजर उन पर है। उसने कुछ सोच से एकदम सर ऊपर उठाया कि जो वजूद उन पर गहरी नजरें टिकाए बैठा था बर वक्त पीछे कलाबाजी मार कर भागा था। ओह शिट! तो मतलब वो जो कोई भी था छतों से उन पर नजर रख रहा था। उसे टेंशन ये नहीं थी कि उसका रूप ना सबके सामने आए, उसे टेंशन ये थी कि नूर को ना देख ले कोई। चारों तरफ नजरें घुमाते उसने कलाई में बंदी घड़ी के पिछले हिस्से को खोलकर वहां से एक डिवाइस निकाला और उसे कान पर सेट करते एक्टिव किया। दूसरी तरफ आरिफ से कांटेक्ट होते ही उसकी आवाज गूंजी, हेलो आलिफ, खैरियत?
تم نے اس بہروپیے فقیر کی ویڈیو عالم کو دکھائی عارب؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے اس نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں دکھائی، کیوں؟ خیریت؟ سب ٹھیک ہے؟ عارب نے سامنے پپی کے ساتھ کھیلتی حور کو دیکھ کر سرگوشی سے پوچھا۔ سب خیریت ہے، پر مجھے لگتا ہے انہوں نے نور کو دیکھ لیا ہے۔ میں نے پاگل لڑکی کو کہا تھا کہ 2 منٹ ویٹ کرے۔ شدید غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھول چکی تھیں۔ کیا؟ عارب کو دھچکا لگا، اسے لگا اس نے غلط سن لیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو آلف؟ تمہیں اندازہ ہے تمہاری اس چیخ سے حور تمہاری طرف متوجہ ہو چکی ہوگی بے وقوف انسان؟ اسے ٹوکا۔ عارب نے بے ساختہ حور کی طرف دیکھا جو گردن موڑے پریشان سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا عارب بھائی؟ آلف کو اسے لگا داؤد کی بات کر رہا ہے، اور عارب اس کے اڑے حواس دیکھ کر حقیقت میں سٹپٹا گیا۔ دوسری طرف آلف نے اسے جواب دیے بغیر ڈیوائس گھڑی میں اپنی مخصوص جگہ پر سیٹ کی، جس سے اس کی سوئیاں بھاگنے لگیں۔ حور میں سوچ رہا تھا تم عالم سے کال پہ بات کر لو، کیا خیال ہے؟ عارب کی بات پر حور العین کے چہرے کے خد و خال میں سرخیاں پھیل گئیں اور اس کے سٹپٹائے انداز پر وہ بمشکل اپنا کہہ کہا دبانے لگا۔ وہ میں نے ابھی تو ان سے بات کی تھی۔ اس نے پپی کو نیچے چھوڑ کر انگلیاں مڑوڑی۔ اس کا معصومیت سے نروس ہونا عارب کو بہت بھایا۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، تم کہہ دینا تم بور ہو رہی تھی بس۔ تمہارے انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی یہاں چیز موجود نہیں، وہ سمجھانے لگا۔ حور العین نے گہرا سانس بھرا، گت میں حوصلہ پیدا کرنے کے لیے۔ اس کی حامی پاتے ہی عارب نے عالم کو کال کی اور اسے کان میں بلوٹوتھ سیٹ کیے۔ یہ کیا ہے؟ حور بلوٹوتھ کو چھو کر محسوس کرتی اس کی بناوٹ پوچھنے لگی۔ یہ بلوٹوتھ ہے جس سے تمہیں عالم کی آواز سنائی دے گی، اور اب تم اس سے بات کرنا، اوکے؟ وہ گال تپ تپا کر چلا گیا۔ بولو عارب، این کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کان میں اس کی بھاری دلکش مگر فکر مندانہ آواز گونجنے پر حور العین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ عالم اس وقت آفس میں موجود بلیک شیشے کی ٹیبل پر رکھی لڑکیوں کی تصویریں دیکھ رہا تھا جو تعداد میں 125 تھی، مختلف جگہوں سے اغوا ہونے والی۔ سامنے ہی اس کا آدمی ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور عالم ایک ہاتھ میں سگار تھامے دوسرے سے تصویریں الٹ پلٹ رہا تھا۔ بلوٹوتھ سے مدھم سانسوں کا رقص سنتے ہی وہ مسکرایا۔ طبیعت کیسی ہے میرے بچے کی؟ وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوا تھا، ہاتھ کے اشارے سے اپنے آدمی کو جانے کا کہا۔ میں اکیلی بیٹھی ہوں، بور ہو رہی تھی۔ یہاں میرے انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز موجود نہیں۔ بلش کرتی وہ بد حواس سی پھولی سانسوں کے درمیان بولی۔ عالم نے سن کر ہنکارا بھرا۔ گہرا سانس بھر کر خارج کرو، اس نے جیسے حکم دیا، اور حور پہلے چونکی پھر عمل کیا۔ وہ اس کی سانسیں سنتا مسکرا رہا تھا۔ فضا میں دھوئیں اور اس کی مخصوص کلون کی خوشبو نے سحر طاری کیا ہوا تھا۔ کر لیا، پھر سے کرو۔ اس نے پھر گہرا سانس بھرا اور سانس خارج کیا۔ وہ ریلیکس سی مسکرائی۔ عالم، یہ انٹرٹینمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ صوفے پر پاؤں پسارے اب نروس کی جگہ ریلیکس سی بیٹھی پوچھنے لگی۔ فضولیت، وہ عارب کے بتانے پر غصہ دبائے بولا۔ اوہ، پھر میرے لیے کیوں فضولیت کا بندوبست کریں گے؟ یہ عارب بھائی بنا عجیب ہی ہیں۔ ناک چڑھا کر وہ کہتی عارب کا دیا ہوا آرنج جوس پینے لگی۔ یہ فضول لوگ تمہیں فضولیت ہی سکھائیں گے، تم ان کی سوچ سے دور رہا کرو این۔ نرم لہجے میں وہ بولا۔ حور العین نے سر ہلایا۔ آپ کب تک آئیں گے؟ اس کے سوال نے عالم کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان چھوڑی۔ 1-2 ضروری کام ہے، نپٹا کر آ رہا ہوں، لنچ کا ساتھ کریں گے۔ اور مجھے امچن لمکی بھی کھلائیں گے عالم؟ خوشی سے چہکتے اس نے گالوں پر ہتھیلیاں ٹکائیں۔ صرف 2 اسپون، اوکے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے کی سرخی قائم رکھنے کے لیے راضی ہوا۔ 1 پلیٹ عالم، ایک ماہ ہو گیا ہے، آپ صرف کڑوی دوائیاں ہی کھلاتے ہیں، کبھی ایسی کھٹی چیزیں بھی کھلائیں نا تاکہ انسان خوش رہ سکے، اور میرا معصوم پیٹ بھی آپ کو دعائیں دے گا۔ وہ منہ بسورے بولی۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا این۔ اوکے، آ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں میری وچ کو کیا کھانا ہے۔ حور مسکرائی۔ اچھا، اب عارب کو پکارو اور اس سے کہو کہ مجھ سے بات کرے، شاباش، ہری اپ۔ وہ سر ہلاتی عارب کو پکارنے لگی جو آفس سے بھاگ کر وہاں پہنچا اور اس کی گال تپ تپا کر بلوٹوتھ کان سے نکالا۔ عالم نے 125 لڑکیوں کی تصویریں ڈیٹا دیکھا اور باقی کی 25 کی کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ بات اسے تیش دلا رہی تھی۔ 25 کا ڈیٹا میرے پاس ہے عالم، پر نہ کوئی تصویر ہے نہ ثبوت۔ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو کھائی دیکھ کر بھی شوق سے چھلانگ لگاتی ہیں۔
ये भागी हुई लड़कियां हैं जो गलत हाथों में आ जाती हैं और उनके माँ बाप रुसवाई की वजह से बेटी के सबूत ही मिटा देते हैं कि उनके पास कोई बेटी भी पैदा हुई थी। सामने रखे लैपटॉप पर तेज तेज उंगलियां चलाता वो आलिम को बताने लगा। सामने दूसरी स्क्रीन पर लाउंज का मंजर था जहां हुरुल ऐन उठकर बाहर को पड़ रही थी। सबका डाटा भेजो और मालूम करवाओ ये कहाँ है। आलिम, मुझे यकीन है ये किंग के पास से ही मिलेंगी। आरिफ ने खुफिया तरीके से सारा डाटा आलिम को भेजते हुए कहा। नहीं आरिफ, यहाँ कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं। बहरहाल तुम ऐन का ख्याल रखो और अपनी बकवास इंग्लिश से उसे दूर ही रखो, समझे? रिलैक्स से बात करते आखिर में वो गुस्से से धाड़ उठा कि एक पल को आरिफ से पटा गया। सॉरी, वो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। उसने माजरत ख्वाहाना लहजा अपनाया। सुगार का कश लेते आलिम ने नजरें लैपटॉप पर टिकाई। ये मैंने तुम सबको बताया था कि तुम सब सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन का काम सर अंजाम दोगे आरिफ, उसे हर्ट करने का नहीं। जी, चेशम जेरान, रूस का गैंगस्टर जो बीस्ट से मिलकर उससे हाथ मिलाना चाहता था, से आपकी मीटिंग है आज। आज नहीं। 2 अल्फाज की अदायगी के बाद सकूत छा गया। आरिफ ने गहरा सांस भरते मुस्कुरा कर चेयर की पुश्त से टेक लगा लिया। मुझे नहीं लगता तुम आजकल उस गुंडे के रंग क्यों दिखा रहे हो। दाद, मैं जानती हूं तुम ये सब मुझे डराने के लिए कर रहे हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इंतहाई गिरे हुए हो इंसान हो मेरी नजरों में। उसके गाड़ी में आकर बैठने पर नूर ने अपनी भड़ास निकाली जो आलिफ ने खामोशी से सुनी। उसके दिमाग में एक जंग चल रही थी। बेहतर था वो इस वक्त उसे ना ही छिड़ती। तुम्हारे पास 30 मिनट होंगे, नूर बी से मिलकर वापस चलना है ताकि मैं ऑफिस जा सकूं, अब्बू की कॉल्स आ रही हैं। उसके सपाट सर्द लहजे पर पहले तो नूर ने घूरा, फिर आजकल का वायरस समझकर खामोश रह गई। बी से मिलती वो घर में अंदर आई और लाउंज में रखे सोफे पर बैठे। सेटिंग वही थी जो उसके माँ बाप ने बहुत मोहब्बत से की थी। कैसी हो? उसके उत्तरे चेहरे सुर्ख सूजे पपूटों को देखकर वो ठिठकी। ठीक हूं, मुझे क्या होना है, अपनों के पास महफूज हूं, वो तल्ख तंजिया बोली। बी लब भींच कर उसकी सियाह आंखों की नमी देखकर सर पर बोसा देती तपतपाने लगी। घर में सब ठीक है बेटा? बेगम साहिबा, भाई साहब और बुरहान, उसकी दुल्हन कैसी हैं? उन्होंने खामोश बैठे दाद की तरफ रुख किया जिस पर नूर ने भी दाद को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं, भाई भी ठीक है और उनकी बेगम भी। तुम दोनों की रुखसती कब हो रही है? इसी माह होनी थी ना? इस सवाल पर जहां सुर्ख होती नूर सटपटाई थी, वहीं दाद दिल से खुश हुआ था। जी जी इंशाल्लाह इसी माह हो रही है। वो खुश होता शरीर नजरों से नूर को देखता भारी आवाज में जवाब देने लगा। नूर का चेहरा उसकी लौ देती नजरों से मुतगय्यर हो रहा था। मैं कुछ लाती हूं तुम्हारे लिए, वो कहकर दुपट्टा दुरुस्त करती उठी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, तुम बी से मिल लो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। कोट का बटन बंद करते वो उठ खड़ा हुआ था। नूर ने शौक अंदाज में अब्रू उठाई और दाद को देखा। तुम्हें ये क्यों खुशफहमी हो रही है दाद कि मैं चल रही हूं तुम्हारे साथ? वो तड़क कर चिल्लाई। दाद ने दांत पीसे, जबड़े की रगें फूल गईं। बी, आप इसे समझाएं, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। उस पर एक नागवार नजर डालते वो बी से कहता मुड़ा। नूर गुस्से से बिलबिला उठी और भागकर उसका बाजू पकड़ते झटका दिया। बी, कुछ नहीं कहेंगी दाद, मैं नहीं चल रही हूं, बस आज रात मैं यही हूं और तुम लोगों की परछाई भी आसपास नहीं जाती। चीखती वो रोती हुई रूम की तरफ भाग गई। रात से वो अपने अंदर घुटन महसूस कर रही थी। ताई की बातों ने उसके अंदर तोड़ फोड़ मचा दी थी। भले ही उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर एक बेटी से पूछा जाए कि उस पर क्या बीतती है जब कोई उसके मरे माँ बाप पर बुरे इल्जामात लगाए, उन्हें गंदे अल्फाज में याद करे, बद्दुआएं दे। वो चाहती थी यहाँ से दूर चली जाए, उन सब की पहुंच से, पर अकेली कैसे जा सकती थी अपनी बहन को छोड़कर? क्या हुआ है दाद, ये सब हो क्या रहा है? बेगम साहिबा ने कुछ कहा है क्या नूर से? बी होश में आती तड़प कर उसके पीछे भागी थी। कुछ नहीं हुआ, इसका दिमाग खराब हो गया है, आप यहाँ ही रुके, मुझे बात करनी है उससे। वो बी से कहता दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। नूर! दरवाजा लॉक करते वो उसकी खिड़की से भागने की कोशिश में देख कर दहाड़ा। मुझे नहीं रहना, सुना तुमने? मरना चाहती हूं मैं, मुझे नहीं जीना।
میری زندگی زہر ہو گئی ہے داؤد آلف الوی جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہذیانی انداز میں اسے سامنے پا کر چیخیں مار رہی تھی۔ کیوں نہیں میں مری مما کے ساتھ، پاپا کے ساتھ؟ مجھے نہیں جینا، سمجھے؟ ہمیں آزاد کر دو، مہربانی ہوگی تمہاری۔ تم میرے دوست ہو، کیوں نہیں سمجھتے میرے دل کی حالت؟ حلق میں پڑی خراشوں سے وہ سسکتی، ہاتھ جوڑے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ داد کی آنکھیں سرخ انگارہ ہونے لگی، چہرہ سرخ تھا اور مٹھیاں بھیچی ہوئی تھی۔ نور، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آؤ چلیں ڈاکٹر کے پاس۔ شاباش میری بونی۔ سب کچھ نظر انداز کرتے لب کشائی کی اور قدم اس کی سمت بڑھائے۔ وہیں رکو داد۔ جھپٹ کر قریب اسٹڈی ٹیبل سے پن اٹھا کر اس نے نوک اپنی گردن پر رکھی۔ داد کے قدم تھم گئے، چہرے پر سائے لہرائے۔ کیا پاگل پن ہے نور العین؟ پھینکو اسے پاگل لڑکی۔ اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ بی پیچھے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، ہال اٹھ رہے تھے انہیں۔ نہیں پھینکوں گی، سمجھے؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ بے دردی سے بہتی آنکھیں رگڑ کر وہ سسکی۔ اگر میں کہوں تمہاری ماں؟ شٹ اپ نور۔ گرا کر وہ اس پر جھپٹا اور اگلے ہی پل ہاتھ سے پن چھیننے کی کوشش میں دونوں الجھ گئے اور نتیجہ پن کا نوک دار منہ داد کی گردن پر لکیر ڈال گیا کہ منہ سے سی کی آواز نکلی۔ داد! نور کے ہاتھ پیر سن پڑ گئے اور اس نے خوف سے اس کی گردن سے خون کی لکیر اس کے گریبان میں جاتی دیکھی۔ داد نے اس کے اڑے حواس دیکھ کر پن پیچھے پھینکی اور اسے کھینچ کر سینے میں بھینچا۔ خون! داد! خون! بدحواسی کے عالم میں وہ بڑبڑائی۔ کچھ نہیں ہے، ٹیک اٹ ایزی۔ اس کے آنسو صاف کرتے وہ اسے بیڈ پر بٹھاتا دروازہ کھولنے لگا۔ بی، آپ اس کے پاس بیٹھے، میں پانی لاتا ہوں نور کے لیے۔ دروازہ کھولتے روتی ہوئی بی اندر داخل ہوئی اور بیڈ پر ساکت بیٹھی نور کی جانب لپکی۔ نور، میری بچی، میری معصوم بچی۔ انہوں نے سسکتے اس کے وجود کو اپنی آغوش میں بھرا، پر اسے ہوش کہاں تھا؟ اگر وہ اپنے ہاتھوں میں پن کی گرفت نرم نہ کرتی تو ضرور داد کی گردن میں چپ جاتی، اور پھر کیا ہوتا؟ نور، پانی۔ اندر آتے ہی خاموش بی کے سینے سے لگی نور کے منہ سے پانی لگایا، پر اس نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس منحوس ہوٹل کے پیپر تو مل گئے ہیں نا تم لوگوں کو؟ پھر اگر یہ نہیں رہنا چاہتی ہیں تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے اسے؟ نور کی حالت دیکھتے جی کڑا کر کے آخرکار بی بولی۔ داد جو لب بھینچے نور کو دیکھ رہا تھا ششتر ہو کر بی کو دیکھنے لگا، جنہوں نے بی کی نظریں نور پر ٹکا دی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں بی، ریسٹورنٹ کے پیپر مل گئے نا تمہارے لالچی باپ کو، اب مجھے آزاد کر دو داؤد آلف۔ وہ اٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گرائی۔ داد نے گہرا سانس بھرا اور سرد نظروں سے نور العین کی آنکھوں میں دیکھا، جس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کے دیکھنے کے انداز پر۔ وہ ہراساں ہوتی حلق تر کرنے لگی۔ چلو۔ دروازے کی سمت اشارہ دیتے وہ بولا تو لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی، برفیلا لہجہ جو روح کانپ جائے۔ بی بھی حیران ہوتی اس کے انداز کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا نا میں نہیں چل رہی، پھر کس بات کی زبردستی ہے؟ وہ لرزنے لگی کہ اس کا جملہ مکمل ہوتے ہی آلف نے اس کی کلائی جکڑی۔ بہت ہو گیا تماشا، گرا کر کہتے وہ اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے گیا۔ چھوڑو مجھے داد، نہیں چلنا، صرف درد دیتے ہیں مجھے۔ میں انسان ہوں، تم اپنے ماں باپ کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتے تو میں کیسے سن سکتی ہوں؟ روتے ہوئے وہ گڑ گڑائی۔ بی بھی روتی ہوئی ان کے پیچھے آئیں۔ داد، بچی کو ایک رات تو میرے پاس چھوڑ دو بیٹا۔ انہوں نے التجا کی، پر داد کیسے اتنا بڑا رسک لے سکتا تھا، وہ بھی اپنی بونی کے لیے؟ کیا حور العین کی حالت وہ بھول گیا تھا جو اپنی معصوم سی جان پر اتنے تشدد برداشت کرے؟ ہم پھر کبھی آئیں گے بی، آپ اپنا خیال رکھیں، اس کی پرواہ مت کریں، میں ہوں نا اپنی بونی کے لیے۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے وہ مسکرا کر بی سے بولا اور گاڑی کا ڈور کھول کر اسے فرنٹ سیٹ پر زبردستی بٹھایا، جو سسکتی بیٹھ گئی۔ وہاں سے نکلتے وہ گھٹی گھٹی سسکیاں لے رہی تھی، اور الوی ولا پہنچتے ہی وہ گاڑی سے نکلتی سیدھا بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتی اپنے روم میں لاک ہو گئی۔ نہ رسم نہ رواج، ہم کیا آئے ساس صاحبہ کو چڑھ گیا بخار۔ شیر خان نے سنتے ہی مسکراہٹ دبائی۔ کیا ہوا ہے؟ گنگناتی انگلیوں میں کی رنگ گھماتی مسکان ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔
کچھ نہیں، ناراض ہیں، کہتے اس نے لب بھینچ لیے۔ پھر کی ہوگی کوئی بدتمیزی؟ اس کی گردن کو دیکھتے وہ ببل منہ میں ڈالتی بولی۔ دانت نے گھور کر اسے دیکھا، ہمیشہ کی طرح لاپرواہ انداز تھا۔ سنہری بالوں کی پونی ٹیل بنائے، گلے میں اسکارف، میرون لانگ شرٹ، بلو جینز پر نازک سرخ سفید پاؤں میں نفیس سی میرون ہیل، لبوں پر ہلکا سا میرون رنگ چڑھائے وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ لمبے ناخن آج بھی مختلف رنگوں کی چادر اوڑے ہوئے تھے۔ میں تمہیں شکل سے ایسا لگتا ہوں بھابھی صاحبہ؟ جل کر وہ بولا۔ نہیں دیور صاحب، مجھے تم اس سے بھی زیادہ گرے ہوئے لگتے ہو، شرارت سے کہتی وہ سنہری آنکھوں پر سیاہ گلاسز پہنے وہاں سے جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ پلٹ کر اس کے پیچھے لمبے ڈگ بھرتا آیا۔ اسلام آباد۔ موبائل اس کی جانب پھینکتے وہ بولی۔ دانت نے گھور کر دیکھا اسے اور پھر نظریں موبائل پر ٹکائیں۔ عارف کا پیغام پڑھتے ہی وہ سر ہلا گیا اور موبائل اس کی گود میں پھینکا جو اپنی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عارف پاگل ہے؟ آج تمہاری شادی کی پہلی صبح ہے، نان سینس۔ گاڑی کے ڈور پر بازو رکھتے وہ جتا کر بولا۔ غالباً تمہارا بھائی شادی کی پہلی صبح اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا ہے تو میں کیوں نہیں، میں کیوں پیچھے رہوں؟ مسکان نے بھی جل کر ابرو اچکائے۔ داد نے افسوس سے سر ہلایا۔ ویسے صبح بھائی کا چہرہ کیوں سرخ تھا؟ شرارت سے پوچھتا گردن پر ہوتی جلن کو اگنور کرنے لگا۔ مسکان نے گلاسز اوپر کیے اور گہرا سانس بھر کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ لازمی ہے صرف لڑکی ہی شرمائے؟ زمانہ بدل گیا ہے دیور صاحب، اپنی سوچ بدلو، کہہ کر اس نے آنکھوں پر گلاسز ڈالے اور گاڑی سٹارٹ کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ داد ہنس پڑا۔ نظریں یوں ہی اٹھائیں تو بالکنی میں سامنے ہی روئے ہوئے چہرے کے ساتھ نور کو پایا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ کیوں ساری پابندیاں میرے لیے، کیوں اپنی بھابھی کو نہیں روکا یوں شادی کی صبح جانے سے، پر لبوں پر کفل لگائے نفرت بھری نظر سامنے کھڑے اس وجود پر ڈال کر اندر چلی گئی۔ داد نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے تم یہ سب رخصتی کے لیے کر رہی ہو۔ اگر شام تک تمہارا موڈ صحیح نہ ہوا تو صبح تم میرے روم سے نکلو گی، شرماتی ہوئی۔ اس نے ٹیکسٹ ٹائپ کیا اور نور العین کے موبائل پر سینڈ کر دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے کمال صاحب کی کال پک کی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ چیئر کھسکا کر اس کے پاس بیٹھا اور ڈرپ لگے ہاتھ کو آہستہ سے اپنے ہاتھ میں تھاما۔ لبوں پر ایک خوبصورت مسکان آئی جب اس نے عقیدت سے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں پر بوسہ دیا۔ صبح ہو گئی ہے جانے عالم، اتنی گہری نیند؟ اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ کوئی بہن ہوتی ہے سمی جو بھائی کو اتنی سزا دے؟ تم نے تو میرے پتھر کے وجود کو مٹی بنا دیا ہے، ابھی بھی تمہیں کتنے حساب لینے ہیں اپنے اس گناہ گار بھائی سے؟ آنسو صاف کرتے اس نے اس کی دونوں آنکھوں پر بوسے دیے۔ ذرا سوچو، ہماری شہزادی کو معلوم ہوگا وہ کتنا خوش ہوگی، اس کی سمی زندہ ہے۔ تم کیوں نہیں اٹھ جاتی سمی؟ دیکھو باہر کتنی دھوپ نکل آئی ہے، اماں ناراض ہوں گی تم سے، سکھڑ بیٹیاں اتنی دیر تک نہیں سوتی۔ اپنے ان ہاتھوں سے نوالے بھی نہیں کھلائے مجھے، کیوں سمی؟ تمہاری شہزادی بھی ٹھیک ہو رہی ہے، وہ خوش ہوتی ہے، سب کچھ بھول رہی ہے، بہت معصوم حرکتیں کرتی ہے سمی۔ میرا دل کبھی کرتا ہے اسے دل میں سنبھالوں، اس پر بیتی ہر ایک اذیت کا بدلہ اتنا خوفناک لوں کہ کسی کی بہن، بیٹی، بیوی پر نظر ڈالنے سے پہلے جتنی دفعہ اس بدلے کو سوچے ان کی روح کانپ اٹھے ہر دفعہ۔ انہوں نے ہماری شہزادی کو بہت اذیت دی تھی سمی، جب وہ راتوں کو ڈر کر مجھ میں چھپتی ہے تو میرا دل درد کرنے لگتا ہے، میری روح بے چین ہو جاتی ہے اس کے آنسوؤں پر۔ اس نے بھوری آنکھوں کے آنسو صاف کیے، انداز ایسا تھا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس شکوے کر رہا ہو، دل کا درد سنا رہا ہو۔ سمی، میں انسان ہوں، اتنا نہ آزماؤ تم۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ اپنے بھائی کو خوشی نہیں دے سکتی؟ میری شفقت بھری چھاؤں میں کیوں نہیں آ رہی؟ مجھ سے اتنی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اپنی تکلیف مجھ سے کیوں چھپائے رکھتی ہو؟ گہری نیند میں کیوں سو رہی ہو؟ صرف اسی لیے نا کہ تمہارے شہزادے کو تکلیف نہ پہنچے؟ پر تم نہیں جانتی سمی، تمہیں اتنی گہری نیند میں دیکھ کر مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں کتنا تڑپ رہا ہوں تمہارے لیے، تمہیں اندازہ ہے؟ سمی پلیز۔ وہ جوان مرد بے آواز رونے لگا۔ کون کہتا ہے مرد نہیں روتے؟ وہ روتے ہیں، بہت روتے ہیں، جب ان کے
دلی عزیز رشتوں کو تکلیف پہنچے تو وہ ضرور تنہائی میں روتے ہیں، کیونکہ سب کے سامنے انہیں مضبوط دکھانا ہے، ورنہ ان کی ایک آنکھ کے آنسو پر 1000 مسکراہٹیں اچھالتا ہے یہ زمانہ۔ کیونکہ مرد تو پتھر کا ہے، ان کی نظر میں وہ کیوں روئے؟ اسے رونا ہی نہیں چاہیے، ان کے پاس دل تھوڑی ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ اس کے ہاتھ پر لب رکھے سسک رہا تھا تو دوسری طرف وہ تڑپ رہی تھی۔ ہیلو، ارمان نے جلدی سے کال کی اور پک ہوتے ہی کہا، ایس پی برہان الوی سپیکنگ۔ بھاری روبدار آواز گونجی۔ السلام علیکم، میں انسپکٹر ارمان بات کر رہا ہوں۔ ارمان سامنے جاتی گاڑی کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھے بولا۔ ہاں بولو ارمان۔ مسکان کی لوکیشن معلوم کرنے میں ناکام ہوتے اس نے غصے سے اس کے نمبر کو گھورا۔ سر، میڈم ابھی گاڑی لے کر کہیں جا رہی ہیں، میں ان کے ہی پیچھے ہوں۔ وہ عالم کے گھر نہیں جا رہی، شاید اسلام آباد جا رہی ہیں۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے وہ بول رہا تھا۔ برہان فائل سے نظریں ہٹائے چونک اٹھا۔ گڈ ارمان، میں پہنچ رہا ہوں، لوکیشن سینڈ کرو فاسٹ۔ اس کے نمبر پر شو نہیں ہو رہی۔ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرتے وہ جلدی سے کیپ پہنتا اٹھا۔ یس سر۔ برہان نے کال ڈسکنیکٹ کی اور آفس سے باہر نکلا۔ شہر سے باہر کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے تو ڈی ایس پی یا اے ایس پی جاتے تھے، پر اس بار وہ خود جا رہا تھا اور ہمیشہ اپنی گاڑی کو ترجیح دیتا تھا۔ ابھی بھی ڈرائیور کو گاڑی نکالنے سے روکتے وہ اپنی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور تیز رفتاری سے آفس کی حدود سے نکلتا چلا گیا۔ بلوٹوتھ کان میں لگے تھے جب اس نے داد سے کانٹیکٹ کیا۔ ہاں بھائی۔ داد نے مینیجر کو فائل تھماتے جانے کا اشارہ کیا اور موبائل کان سے لگایا۔ داد، تمہیں 1 بجے فیری کو اسکول سے پک کرنا ہے اور اسے اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے جب تک تم گھر نہیں جاتے، سمجھ گئے نا؟ اسے اکیلے گھر نہیں چھوڑنا۔ کھانے اور ہوم ورک کا خاص خیال رکھنا، اوکے؟ اس نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ وہ تھا ہی حکم پسند۔ داد ٹھٹک گیا اس کے بے لچک لہجے پر۔ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، ایک کیس کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، شہر سے۔ داد، تمہیں جو کہا ہے اس پر غور کرو۔ کہنے کے ساتھ ہی کال ڈسکنیکٹ کرتے سیل فون پر ارمان کی بھیجی لوکیشن کو دیکھا۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ برہان ارمان کی گاڑی دیکھتے اس تک پہنچا جو سڑک کے کنارے ایک پیٹرول پمپ سے قدرے فاصلے پر کھڑا تھا، گاڑی سمیت۔ سر، وہ بوکھلایا ہوا تھا۔ کیا ہوا بولو؟ برہان پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تھا، اس کے بوکھلائے انداز پر بھڑک ہی اٹھا۔ سر، گاڑی تو سامنے ہی کھڑی ہے، پر وہ اس لڑکے کو کچھ دیتی موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کر رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک آدمی آیا اور اس سے موبائل جھپٹ کر بھاگ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ میں جب تک جاتا وہ وہاں سے غائب تھی۔ گاڑی سب کچھ یہی ہے۔ ارمان نے ڈرتے ڈرتے بات مکمل کی، برہان کی سرخ رنگت دیکھ کر۔ کوئی بات نہیں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ آگے بڑھا اور پیٹرول پمپ کے ایک لڑکے کو پاس بلایا۔ وہ لڑکا ڈرتا ڈرتا اس کی وردی اور شخصیت سے مؤدب سا سامنے کھڑا تھا۔ جی صاحب۔ برہان نے آواز پر گاڑی سے نظریں ہٹائیں اور اس چھوٹے لڑکے کو دیکھا۔ اس گاڑی کی مالک کچھ کہہ کر گئی تھی تم سے؟ جی صاحب، وہ یہ چٹ ایس پی کے لیے دے کر گئی تھی اور کہا تھا اس کے چمچے کو مت دینا۔ اس نے جلدی سے جیب سے چٹ نکال کر برہان کے سامنے کی اور کہیں گئی بات دہرائی۔ اور کچھ نہیں کہا؟ اس نے مٹھی میں چٹ بھینچتے پوچھا۔ نہیں صاحب، آپ کے لیے صرف یہی کہا اور کہا گاڑی سنبھالو، آ کر لے جائیں گی وہ رات کو۔ بات سننے کے بعد برہان نے اسے جانے کا حکم دیا، وہ چلا گیا۔ میرے دشمنی جانے جا، مجھے پتا ہے تمہارے دماغ میں جو پولیس والا کیڑا ہے نا، وہ تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے گا اور تمہیں میری یاد ضرور کھینچ کر میرے پیچھے لائے گی، اسی لیے ڈونٹ وری، میں رات تک آ جاؤں گی، جاؤ ڈیوٹی کرو۔ رات کو آ کر تمہارا منحوس چہرہ دیکھوں گی۔ جہاں پڑھ کر برہان کا چہرہ سرخ پڑا، وہیں یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ رات سے وہ آپ کی بجائے تم کہہ رہی تھی اور یہ بات اسے مزید تیش دلا رہی تھی۔ دھان پان سی وہ لڑکی اسے چیلنج کر رہی تھی۔ کیا ہوا سر؟ کہاں جا رہے ہیں، میں چلوں؟ ارمان اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر جلدی سے بولا۔ تم واپس جاؤ اور ایس ایچ او ڈی ایس پی سے کہو شہر میں راؤنڈ لگائیں۔ کوئی بھی افواہ نہیں پھیلنی چاہیے، پبلک پہلے ہی ہراساں ہے۔ باقی میرے آفس میں آرڈر کاپی رکھی ہے، اسے ڈی آئی جی کے آفس پہنچاؤ۔ وہ کہہ کر ارمان یس سر سلیوٹ دیکھے بغیر غیر معمولی رفتار سے وہاں سے نکلا۔ پیچھے ٹائروں کی دھول رہ گئی تھی۔ واقعی رب نے جوڑی بنائی ہے، چور سپاہی۔ ارمان مسکراہٹ چھپائے اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ سر، ہمیں یقین ہے یہ آلف کوئی اور نہیں، ایس پی کا وہ ڈرپوک بھائی ہے۔
पर तुम लोगों ने तो कहा था कि वो एक डरपोक किस्म का बंदा है, वो कैसे आलिफ हो सकता है? जमान ने ठिठक कर कहा। सर, एक तो उसका पूरा नाम दाऊद आलिफ है, दूसरा आज जब मैं ब्यूटी का पीछा कर रहा था तब वो काफी गुस्से से ब्यूटी को लेकर गाड़ी में बैठा, और जब मेरे दूसरे आदमी ने उसका पीछा किया तो उसकी अलर्ट हरकत से और एटीट्यूड से कोई शक शुबा नहीं रहा कि वो ही आलिफ है। उसके जिस तरह के सर तासुरात थे वो बिल्कुल आलिफ लग रहा था। और वहां उसने पिस्टल निकाला। एक आम शख्स होता तो जरूर फायर करता डर से, पर उसने ऐसा नहीं किया बल्कि खामोश रह गया, और ये खामोश मौत आलिफ देता है। जमान तो साकित मोबाइल कान से लगाए खड़ा था। ब्यूटी एसपी के घर में है तो फिर बीस्ट के पास कौन है? अगर ब्यूटी बीस्ट के पास है तो फिर आलिफ के पास कौन है? वो बुड़बुड़ाया। उस लड़की की तस्वीरें हैं तुम्हारे पास? यस सर, मेरे पास मौजूद हैं। वो मुस्कुरा कर बोला। ठीक है, मुझे भेजो। उसने कहकर दीवार में लगी ब्यूटी की तस्वीरों को देखा जो उसने कुछ साल पहले ली थी, जब वो पहली बार उसके रूबरू आया था, और फिर उसे अपनी नजरों के हसार में रखता था। इस दौरान उसने कितनी ही तस्वीरें ली थीं उसकी, जिन्हें देख देख कर वो अपने अंदर की तिश्नगी पर जब्त रखता था। जब मैं सोच रहा हूँ बीस्ट, अगर ऐसा हो गया तो मेरी ब्यूटी को मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। जो मेरी है वो मेरी ही रहेगी। तुमने आज मुस्कान को क्यों भेजा इस्लामाबाद आरिफ? बुरहान से बात करने के बाद आलिफ ने फौरन ही इंटरनेट डिवाइस के जरिए बुरहान की लोकेशन ट्रैक की तो मालूम हुआ वो भी इस्लामाबाद के रास्तों की तरफ सफर कर रहा है। भाई ने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये सोच उसे उलझा गई, पर इससे पहले उसने मुस्कान से कांटेक्ट करने की कोशिश की पर नाकाम हो गया। इसीलिए गुस्से में आरिफ से राब्ता किया। जरूरी है आलिफ, तुम्हारे भाई से शादी से पहले ये बातें डिस्कस हो चुकी थी कि हमारे काम के बीच कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता रुकावट नहीं बनेगा, माइंड इट। दूसरी बात यह कि आलिम का हुक्म है, उसे किसी भी हाल में वो 25 लड़कियां चाहिए और उन्हें अगवा करने वाले लोगों की तफसील रिपोर्ट। मैं यहाँ हुरुल ऐन के पास हूँ, तुम अपने काम के साथ नूरुल ऐन के पास। अब सिर्फ मुस्कान रहती है जिसे ये करना था, और वो ये काम बहुत अच्छे से कर सकती है। डोंट वरी, कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हारे रिश्तों का, आरिफ ने नागवारी से जताया। आलिफ ठंडी सांस लेकर रह गया। भाई इस्लामाबाद जा रहे हैं आरिफ, अब क्या करोगे? गुस्सा दबाते उसने सपाट होकर कहा। मुझे उम्मीद है मुस्कान हैंडल कर लेगी। वो मुस्कुराया। आलिफ ने दांत पीसते मोबाइल मेज पर पटका। फैरी को स्कूल से पिक करने में अभी वक्त था। वो सर झटक कर काम की तरफ मतवज्जा हुआ। अपने भाई से बात की तुमने? कमाल साहब डोर धकेल कर अंदर दाखिल होते पूछने लगे। नहीं, वो सुबह जल्दी निकल गए थे ड्यूटी पर और अब एक केस के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे हैं। आएंगे तो बात करूंगा। एक नजर कमाल साहब के मुस्तरिब चेहरे पर डालते वो बोला तो उन्होंने बेबस हंकारा भरा। देखो दांत, मैं जानता हूं तुम भी अपने भाई के इस कदम से शौक में हो, पर यह वक्त शौक में रहने का नहीं है, उसे संभालने का है। मेरे बेटे, वो अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। पहले उस छोटी सी लड़की के पीछे चलो, उसे यतीम समझकर हम खामोश हो गए। कुछ उस बद अखलाक बदमजाज की जिद भी थी। बहरहाल हमने समझौता कर लिया। पर फिर उसने क्या किया? एक कोठे वाले की बेटी से शादी कर ली, बेगैरत ने। हम तो सोच कर ही शर्म घिन से मुंह छुपा रहे हैं। क्या इज्जत मुकाम है उसका समाज में? एसपी है। वो वक्त दूर तो नहीं जब एसएसपी कहलाएगा, और उसकी बीवी क्या मुकाम रखती होगी समाज में। और सोचो, जब दुनिया को मालूम होगा एसएसपी की बीवी एक कोठे वाली है, तब ये खुद पछताएगा। इससे बेहतर नहीं कि पछतावों से उसे हम बचा लें, एक इज्जत भरा मुस्तकबिल दें। वो तो बेवकूफ़ी में गहरी खाई में कूद रहा है, हमें तो अक्ल से काम लेना चाहिए। मेरी बात वो सुन नहीं रहा, इसीलिए तुमसे कह रहा हूं, उसे समझाओ, उसे दिखाओ हकीकत कि ये औरतें किसी एक मर्द। मैं समझा दूंगा अब्बू जान, डोंट वरी। और वैसे भी मुस्तकबिल का हम नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, क्या पता उसकी रजा किसमें हो। बहरहाल आप बेफिक्र रहें, मैं समझा रहा हूँ उसे। अभी तो शहर से बाहर है, हो सकता है रात को ना आए, इसीलिए कल बात करूंगा उनसे। उनकी बात बीच में काट कर वो जबरन मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला और पेपर वेट घुमाने लगा। कमाल साहब सर हिलाते लब भींच कर परेशान से बाहर जाने लगे। ये भी कह देना उससे कि इस लड़की को तलाक दे, फिर किसी गरीब की बेटी ब्याह लाएगा तो हम उसे पूरी इज्जत से बड़ी बहू का हक देंगे, पर इसे नहीं। जाते जाते वो पलटे और कहकर दरवाजे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही आलिफ ने चेयर की पुश्त से सर टिका दिया।
ایک طرف ماں باپ، دوسری طرف بھائی، پھر نور کی سیفٹی، اپنا فرض، عالم کا حکم، بزنس کے چکر۔ ان چکروں میں الجھ کر وہ چیئر گھما کر رہ گیا اور واپس لیپ ٹاپ کے سامنے آتے کام میں لگ گیا۔ بہرحال سنبھالنا تھا اسے سب کچھ، ایک طرف گنڈا عالف تو دوسری طرف معصوم داد بن کر۔ اس نے اپنی عین سے کہا تھا کہ وہ لنچ ساتھ کرے گا، پر ایک ضروری کام سے وہ سمی سے ہو کر وہیں چلا گیا۔ کامران کا مسئلہ ابھی ٹھنڈا نہیں پڑا تھا، اس کا اثر ابھی سب پر تھا کہ اس کے آفس میں آ کر بیسٹ نے اس پر اٹیک کیا ہے۔ سب جانتے تھے، اسی لیے کوئی چوں بھی نہیں کر رہا تھا، ورنہ کافی بغاوت پر اترنے لگے تھے کامران کو دیکھ کر، پر اب تو جیسے ان کے لبوں پر کفر لگ گئے تھے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا الوی ولا کے لیے روانہ ہوا تھا۔ عارف کی مسلسل کالز آ رہی تھیں کہ حور العین کھانا نہیں کھا رہی، ضد میں ہے کہ وہ عالم کے ساتھ ہی کھائے گی۔ حالانکہ عارف اسے بتا چکا تھا کہ عالم رات تک پہنچ جائے گا، تم کھانا کھاؤ تاکہ تمہیں وقت پر دوائی دی جائے، پر وہ کہاں ماننے والی تھی۔ عالم کی قربتوں محبتوں نے اسے نرم کی بجائے ضدی اور ہٹ درم بنا دیا تھا۔ غصہ ہوتی تو ایک ہی مطالبہ ہوتا کہ بس جانا ہے گھر۔ ابھی بھی گاڑی میں بیٹھا وہ وقت پر لنچ پہ نہ پہنچنے کی وجہ سے حور العین کی چیخیں اور کھانا کھانے کے لیے عارف کی منتیں سن رہا تھا۔ نہیں کھا رہی کھانا؟ اس کی بے جا ضد پر عالم کی ناگوار آواز عارف کے کان میں گونجی۔ نہیں، چیخیں مار رہی ہے بس، اس نے بے بسی سے بتایا۔ ٹھیک ہے، منہ پر ٹیپ لگا دو، میں آ کر دیکھتا ہوں۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچتے وہ گاڑی سے اترا اور عارف نے سر ہلاتے حکم پر فوری عمل کیا۔ دوسرے پل ہی حور العین سکتے میں بیٹھی تھی۔ اس نے اتارنا چاہا منہ سے ٹیپ، پر درد کی وجہ سے وہ نہیں اتار سکی تو بے ساختہ آنسو بہانے لگی۔ اسے معلوم پڑ گیا تھا یہ عالم کا ہی حکم ہے اس کے منہ پر ٹیپ لگانے کا، اور اس پر تو اس کے آنسو مزید روانی اختیار کر گئے تھے کہ وہ اس کے ساتھ اب ایسا کرے گا۔ کیسے کر سکتا ہے وہ ایسا؟ اب وہ کھانا پانی کیسے کھائے گی پیے گی؟ اشارے بھی نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی عارف کو دیکھ سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی۔ بے بسی سی بے بسی تھی اس کی روح میں۔ کیسے وہ شخص، وہ ظالم شخص اپنی پر آئے تو 2 سیکنڈ میں اپنی بے بسی دوسرے میں منتقل کر دے؟ کیا اس کے کھانا نہ کھانے پر وہ ایسے ہی بے بس ہوا ہوگا؟ اور کتنی آسانی سے اسے بے بس کر دیا کھانے پینے سے۔ وہ سسک رہی تھی اندر ہی اندر، اور اس کے آنے کی دعائیں مانگتی۔ ٹیڈی بیئر کو خود میں بھینچے لیٹی ہوئی تھی بیڈ پر، تو دوسری طرف پپی اس کے نیچے لٹکے ہوئے پاؤں سے کھیل رہا تھا۔ اب جتنی شدت سے حور العین کو اس کے آنے کا انتظار تھا، اتنی ہی شدت سے عالم کو اس تک پہنچ کر اس کے آنسو صاف کرنے کی بے چینی تھی۔ دوسری طرف منہ میں سگار دبائے اس فقیر کی حرکات ملاحظہ کر رہا تھا۔ وہ سمجھتا کیا تھا بیسٹ کو کہ اس کے علاقے میں اگر اس کے لوگوں پر خفیہ نظر رکھے گا اور عالم کو بھنک بھی نہیں پڑے گی۔ جتنا افسوسناک اس کا حلیہ تھا، اس سے بھی زیادہ افسوسناک اس کا حال ہونے والا تھا، کیونکہ اب شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ وہ جس شاطر نظروں سے عالم کو سگار کے کش لیتے وقتاً فوقتاً دیکھ رہا تھا، اس سے اندھا بھی جان جاتا یہ فقیر اب نارمل ہے جو عالم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ کیا آج ہی اس جگہ سے پیٹ بھرنا ہے؟ وہ چلتا اس فقیر کے سامنے آیا جو بوکھلا گیا اور وحشت سے نظریں پھیری۔ بہت مشکل سے وہ راضی ہوا تھا ایس پی پر نظر رکھنے کے لیے، پر یہاں آ کر اسے سچ میں موت اب سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی، جس وجہ سے وہ انکاری تھا۔ اس نے ابھی انفارمیشن زمان تک پہنچانی تھی اور اب اسے ایس پی کے گھر پر نظر رکھنی تھی۔ اب جو موت سامنے کھڑی تھی، اس شعلہ بنے سورج کی تیز جھلساتی دھوپ میں، بلیک بوٹ، بلیک پینٹ شرٹ پر جس کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ تھیں، چوڑی کلائی میں قیمتی گھڑی، انگلیوں میں دبا سگار، سورج کی تیز دھوپ جو اس کے آدھے بیسٹ والے چہرے پر پڑ رہی تھی، بھوری آنکھوں کی وحشت ناک چمک اور ان نشانوں کو سانس لینے کی حد تک خوفناک بنا رہی تھی۔ اگلے ہی پل اسے بغیر سمجھنے کا موقع دیے سعید کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر پڑا۔ کٹورا سیدھا زمین پر گرا، جس سے سکے یہاں وہاں تپتی سڑک پر بکھر گئے۔ اس کے گرنے کے ساتھ ہی عالم نے اس کے گلے سے کھینچ کر وہ لاکٹ، فقیروں کے موتیوں کے ہار نکالے اور ان سے اپنا مطلوبہ لاکٹ نکال کر اپنی جیب میں ڈالا، اور اسے سہمے لوگوں کے بیچ سے گھسیٹ کر گاڑی میں لے جانے لگا کہ اگلے ہی پل فضا میں ٹھاک کے ساتھ فائر کی آواز گونجی۔
وہ اس قدم کے لیے پہلے ہی تیار تھا، اسی لیے بروقت اس کی ٹانگ چھوڑتے اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ اس کا نشانہ ضائع کیا گیا، پر عالم نے اس کا چھپا روپ وہاں موجود لوگوں کے سامنے دکھا دیا تھا۔ تبھی دوسرے ہی پل بلیک بوٹ میں مقید اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھا، وہ تڑپ کر اچھل پڑا۔ تب عالم نے جھک کر پسٹل چھینی۔ وہ چاہتا تھا اسے بچانے کے لیے اس کے ساتھی سامنے آئیں، پر وہ خاص سے مکروہ ثابت ہوئے تھے۔ اسے تڑپتے دیکھ کر بھی کوئی سامنے نہ آیا، حتیٰ کہ بوٹ کے دباؤ سے اس آدمی کے ناک سے خون کی لکیر نکلی جو گڑ گڑ کرتے کھلے منہ میں داخل ہو گئی۔ چاروں اور نظر دوڑاتے ہوئے عالم نے جھک کر اس کے کالر کو جکڑا اور گھسیٹتا لے جانے لگا۔ ڈگی میں اسے ادموئے وجود کو پھینکتے وہ لاک کرتا اپنی جگہ پر آیا۔ منہ میں سگار دبائے اس نے ڈور بند کیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے وہاں سے نکلا۔ دھواں فضا میں پھینکتے اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ ابھی اسے لے کر اپنی مخصوص جگہ جانا تھا جہاں جہنم اس کے انتظار میں تھی، سچ اس کے منہ سے نکلوانے کے لیے۔ شاید بہت لیٹ ہو جائے وہ اپنی عین کے پاس پہنچتے پہنچتے، پر وہ کھانا بھی تو نہیں کھا رہی تھی، اتنی ضدی ہو گئی تھی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ حکم عدولی کر رہی تھی۔ غصہ تو اس کے ڈر کو کہیں دبا گیا تھا، واپس اپنے غصیلے انداز کو اپنا رہی تھی۔ سامان کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم بیسٹ، اگر معلوم ہوتا تو کیا اپنی زندگی سے زیادہ اس کی زندگی کو عزیز رکھتا؟ مجھے جانے دو۔ وہ روتا ہوا گڑ گڑایا اور اس کی بات پر سعید کہا لگا اٹھا، جانتا ہوں جب اپنے ملک اس میں رہنے والے معصوموں کے نہیں ہو سکتے ٹکے کے لیے تو اس کے کیا ہوگے؟ ایس پی کے گھر کے سامنے کیا کر رہے تھے؟ زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے وہ دھاڑا۔ خاموش چیئر پر بیٹھا ندیم اچھل پڑا، پر اسے سامنے دیکھ کر وہ کوئی مزاحمت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ایس پی پر نظر رکھنے کے لیے؟ کیوں؟ اس کے گھٹنے پر اس نے اپنا بلیک بوٹ میں مقید پاؤں رکھا اور اپنے گھٹنے پر بازو ٹکاتے ہاتھ میں موجود تیز چمکتا خنجر سامنے کیا اور اس پر انگلی پھیری۔ یہ سب دیکھتے ندیم کی سانسیں خشک ہو گئیں۔ تم میرا قیمتی وقت برباد کر رہے ہو، بوٹ پر دباؤ دیتے وہ گرایا۔ سچ ہی تو تھا، اتنا قیمتی وقت وہ اپنی عین کے پاس گزارنا چاہتا تھا، پر اس نے اپنی ٹانگ بیچ میں اڑا کر اس کی بیوی کو ہرٹ کر دیا تھا۔ قہر زمان ہمیں کچھ نہیں بتاتا، وہ اپنے ہی تک رکھتا ہے، سب کچھ خود انجام دے رہا ہے۔ مجھے صرف ایس پی پر نظر رکھنی تھی کہ وہ کب بائی کو لے کر تھانے سے نکلتا ہے۔ دانت سے سسکتے اس نے بتایا اور اپنا گھٹنا اس کے بوٹ سے نکالنا چاہا، پر اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ سعید نے ہنکارا بھرا، پھر تم ایس پی کے آفس کی بجائے اس کے گھر کے آگے صبح سے کیا کر رہے تھے؟ تمہیں معلوم نہیں تھا اس وقت ایس پی ڈیوٹی پر ہوتا ہے؟ خنجر کی سفید چمکتی نوک اس نے ندیم کے بائیں طرف ماتھے پر رکھی، اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔ وہ پڑپڑایا، سوئی کی طرح چبھن اور جلن سے۔ میں بتاتا ہوں، مجھے یہی کہہ کر اس کے گھر کے سامنے رہنے کا حکم دیا تھا اور میں ابھی کچھ گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ آیا ہوں۔ یہ بھی تمہیں نہیں معلوم کہ کتنے لوگ ہیں تم سے ملے اور کتنوں کو معلوم پڑا ہوگا کہ تمہیں میں لے کر گیا ہوں؟ نہیں، کچھ نہیں معلوم۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ کسی پر بھی شک ہو کہ بیسٹ اس کے پیچھے ہے، یا یہ کہ آپ کو جس پر حملہ آور دیکھیں انجان بن کر وہاں سے نکل جائیں۔ اگر وہاں سامان کے دوسرے لوگ موجود بھی ہوں گے تو وہ وہاں سے چلے گئے ہوں گے۔ ایک ہی سانس میں اس نے روتے ہوئے بتایا۔ تمہیں معلوم ہے ندیم، تم بہت معصوم ہو، تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ اس حساب سے تمہارا تو اعمال نامہ خالی ہوگا، نہ ثواب نہ گناہ کی لسٹ۔ بے مقصد بور زندگی۔ اگر ایسی زندگی میری ہوتی تو تمہیں پتا ہے میں کیا کرتا اس کے ساتھ؟ اس نے اس کی وحشت سے پھیلی آنکھوں میں دیکھا اور خنجر کی نوک کو ذرا نیچے کھسکایا۔ سرخ گوشت چہرے سے دو طرف میں حصہ بناتا اس کی شکل خوفزدہ بنا گیا۔ سیکنڈ کے لیے وہ سفید گوشت تھا، اگلے ہی لمحے خون کی بوندیں اس کے چہرے پر گرنے لگی۔ اس نے بے ساختہ درد سے دھاڑے مارتے اپنا چہرہ جھٹکا کہ اس کا خنجر لڑک گیا اور وہ جو سیدھا کٹ لگانے والا تھا لڑک کر کان کو بیچ سے کاٹ گیا۔ اگلے ہی پل روم میں ندیم کی چیخیں بلند ہوئیں۔ تم نے پوچھا نہیں شاید درد کی وجہ سے، پر میں ہی بتا دیتا ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو چیئر کی پشت پر رسی سے باندھتے وہ سامنے آیا اور اس کا چہرہ بلند کیا۔ میں اپنی آنکھوں کو نکال دیتا جس نے میری شہزادی کو نہ دیکھا ہوتا۔
اس نے کہتے ہی ندیم کی آنکھوں پر خنجر رکھا اور اگلے ہی لمحے وہاں دل دہلا دینے والی چیخیں اٹھیں۔ دوسری بار اس نے یہ کہتے اس کی زبان کاٹی کہ یہ میری شہزادی کو اگر ایک بار بھی نہ بلاتی تو میں اس کا یہی حال کرتا، اور اسے نیچے پھینکا۔ بے ہوش پڑے وجود پر نظر ڈالتے، وقت کی قلت کا احساس کرتے، اس نے خنجر اس کی گردن پر چلایا اور کندھے پر شرٹ سے صاف کرتا وہاں سے نکلا۔ سر یہ کوٹ پہن لیں۔ اس کی شرٹ پر سرخ دھبے دیکھتے اس کا آدمی بلیک لانگ کوٹ اٹھائے بھاگتا اس کے پاس پہنچا۔ سری نے اسے دیکھتے پھر اپنی شرٹ کو دیکھا اور تھام کر پہن لیا۔ اسے کتوں کے حوالے کر دو، وہ حکم صادر کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے فیری کو ڈنر کروا کر برہان کے روم میں سلایا اور نور العین کے روم کے سامنے آیا، پر وہ لاک تھا۔ لب بھینچتے وہ کچن میں کیبنٹ سے دوسری کیز نکال کر واپس نور کے روم میں جانے لگا کہ ملازمہ آسیہ بیگم کا پیغام لے کر اس کے پاس پہنچی۔ چھوٹے صاحب، آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، اس نے مؤدب سے کہا۔ کیا نور العین نے لنچ ڈنر کیا تھا؟ سر ہلاتے وہ اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ نہیں صاحب، وہ صبح سے کمرے سے نہیں نکلی۔ داد نے مٹھیاں بیچ لی۔ آخر کب سمجھے کہ اس کی چھوٹی سی بونی اسے کتنی ڈرپوک ہوا کرتی تھی، شعلہ جوالا بن گئی ہے۔ وہ سوچ کر آسیہ بیگم کے روم کی طرف گیا۔ جی امی خیریت، آپ نے بلایا؟ وہ روم میں آ کر ان کے پاس بیٹھا۔ ہاں بس دل کر رہا تھا میرے ساتھ وقت گزارو۔ داد میں بکھر گئی ہوں، تمہارے بھائی نے توڑ دیا ہے مجھے۔ پتہ نہیں میری بہو کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، میں نے غصے میں بہت کچھ کہہ دیا۔ صبح اسے بلایا تھا پر اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ خیر میں اسے منا لوں گی، آخر میرے داد کی بیوی ہے۔ اس کا سر گود میں رکھتے داد کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ بولی۔ داد خاموشی سے ان کے ہاتھوں پر بوسے دے کر رہ گیا۔ کھانا کھایا تم نے؟ اپنے خوبرو بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ماتھے پر بکھرے سیاہ بالوں کو سنوارا۔ نہیں، آپ کی بہو کے ساتھ کھانے کا ارادہ ہے، وہ شرارت سے بولا۔ بیٹا ایسے مت کرو، رخصتی سے پہلے اسے تنگ مت کرو، ورنہ عورت بہت حساس جذبے رکھتی ہے، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچی تو اس کی نظر میں تمہاری امیج خراب ہو جائے گی، وہ بدزن ہو جائے گی۔ امی آپ بے فکر رہیں، میری امیج ویسے بھی خراب ہے پیدا ہوتے ہی اس کی نظر میں۔ کھانا نہیں کھایا میری بونی نے، اسی لیے اسے کھلانے جا رہا تھا، اور کچھ لانگ ڈرائیو کا پروگرام ہے تاکہ موڈ فریش ہو اس کا۔ انہیں اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے وہ سر کھجا گیا۔ آسیہ بیگم سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، ویسے تم اس کا جھوٹا کیوں کھاتے ہو داد؟ انہوں نے کچھ سوچتے پوچھا، جس پر داد کا بلند کہا گونج اٹھا۔ امی وہ اسی لیے تاکہ کچھ پیار شیار بڑھے۔ ڈھیٹ تو وہ اول دن سے تھا، بغیر شرمندہ ہوتے ہنستے ہوئے بتانے لگا۔ آسیہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ جھوٹا کھانے سے پیار بڑھتا ہے؟ شوق کی حالت میں پوچھا۔ بچپن میں ٹی وی پر اشتہار دیکھا تھا ایک جوگی کا جو محبوب کو منانے کے ٹوٹکے بتا رہا تھا، سو میں نے فوراً کال کر کے پوچھا تو اس جوگی نے بتایا جھوٹا کھایا کرو۔ اس کا تب سے لگ گیا اس خفیہ جادو پر، کیونکہ تب نور صرف لڑتی تھی۔ اسے وہ دن یاد تھا جب یہ سنتے ہی اسکرین پر چلتے ہی اس جوگی کے نمبر پر اس نے کال کی تھی۔ یاد کر کے داد کا کہا بلند ہوا۔ بہت بدماش ہو، مطلب تب سے تمہاری نیت؟ داد، آسیہ بیگم نے اپنے سپوت کے سر پر چپت مارتے گھورا، مگر اس کا ہنستا چہرہ دیکھ کر وہ خود بھی ہنس پڑی۔ ہاں نا، بچپن سے اس چھوٹی سی بونی پر آپ کے بیٹے کی نیت خراب تھی، آنکھ مارتے وہ بولا۔ آسیہ بیگم کہا لگا کر ہنسی کہ اچانک انہیں برہان یاد آیا۔ آنکھیں بے ساختہ بھیگ گئیں۔ اسے میں نے توڑ دیا ہے داد، ایک سوچ میں ڈوبی وہ بولی، لہجے میں تڑپ تھی۔ نہیں امی ایسا مت سوچیں پلیز، آپ صرف ایک بار مسکان کو قبول کر لیں، وہ بہت اچھی ہے، آپ کو پسند آئے۔ بس داد، اب تم جاؤ۔ انہوں نے رخ موڑتے اپنی آنکھیں صاف کی۔ داد کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا اور پھر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتا دوائی کھلا کر وہاں سے نکلا تو ہاتھ سیدھا جیب پر گیا۔ کیز نکالتے وہ سیڑھیاں پھلانگتا نور العین کے روم کے سامنے آیا۔ کیا میں اسے ڈیٹ پر لے جاؤں؟ اس نے کچھ سوچا اور مثبت جواب پاتے ہی ڈور ان لاک کر کے قدم بڑھایا۔ وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ کر ہاتھوں پر سیاہ گلوز اور منہ پر سیاہ ماسک پہنے پسٹل لوڈ کیے ایک دراز قامت درخت کی آڑ میں لیپ ٹاپ گھٹنوں پر رکھے بیٹھی تھی۔ شہر سے دور اس خوفناک جنگل اور رات کی تاریکی میں کچھ فاصلے پر بنی کوٹھی نما گھر پر بھی نظریں ڈال لیتی، جس سے وقفے وقفے سے سسکیاں گونج رہی تھیں۔
اگر وہ قریب گئی یا ان آدمیوں کی اس پر نظر پڑی تو ضرور وہ اس کوٹھی کو لڑکیوں سمیت دھماکے سے اڑا دیتے، پر اسے ایسا نہیں کرنا تھا۔ بہت احتیاط سے لڑکیاں نکالنی تھیں اور آدمیوں کو بھی ختم کر کے ان میں ایک زندہ لے جانا تھا، اور وہ جانتی تھی یہ زیادہ مشکل نہیں تو آسان بھی نہیں تھا۔ برہان کو وہ چکما دے کر بھاگ تو نکلی تھی، پر جانتی تھی وہ ایسے بیٹھنے والا نہیں تھا، اسی لیے اس نے اپنی گاڑی وہیں چھوڑ دی تھی کہ کچھ تو الجھے، تب تک وہ اپنا کام کر لے۔ کچھ دور ہائی وے پر اسے دوسری گاڑی اور لیپ ٹاپ مل گیا تھا جس سے اسے عارف سے کانٹیکٹ کرنا تھا۔ سنو، میں وہاں پہنچ گئی ہوں۔ اس کی اطلاع پر عارف ایک دم الرٹ ہو کر بیٹھا۔ شاباش مسی، اب جلدی سے بتاؤ کتنی لڑکیاں ہیں وہاں اور کیا کام کروا رہے ہیں ان سے۔ مسکان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اس کوٹھی کے نقشے اور وہاں موجود نفوس کو گننے لگی جو سرخ ڈاٹس میں شو ہو رہے تھے۔ مسکان جو معلومات اکٹھا کیے بیٹھی تھی جلدی سے اسے بتانے لگی۔ عارف، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہاں 27 لڑکیاں ہیں۔ وہ افسوس سے اندرونی صورتحال کو یاد کرتی لب بھینچ گئی۔ ہیلو، کیا ہوا مسکان؟ جواب دو، کچھ ہوا ہے؟ جلدی بتاؤ میری جان۔ کیا میری ضرورت ہے؟ میرے آدمی یہیں موجود ہیں، اپنی لوکیشن بتاؤ، میں بھیج دیتا ہوں، نہیں تو واپس آ جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ عارف اس کے اس طرح بولنے پر ایک دم گھبرایا، پریشان سا اٹھ کھڑا ہوا اور مضطرب سا پوچھنے لگا، نہیں، میں کر لوں گی۔ بات یہ ہے کہ ان لڑکیوں کے پیٹ میں ڈرگس کے پیکٹ ڈال کر انہیں پریگننٹ شو کر کے دوسرے شہر لے جا رہے ہیں سپلائی کرنے کے لیے۔ کہتے کے ساتھ ہی اس کی سنہری لہو ہوتی آنکھ سے آنسو ٹپک کر گرا۔ دوسری طرف یہ بات سنتے عارف بھی سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ ویسے تو ان کے لیے یہ بڑی بات نہیں تھی، ایسے درندوں کے چہرے وہ مختلف روپ میں دیکھتے رہتے تھے، پر خود لڑکی ہو کر ان کے درد کو محسوس کرتے وہ جیسے رونے کی حد تک آ گئی تھی۔ میں چھوڑوں گی نہیں انہیں عارف، سعید سے برا حال کروں گی میں ان کا۔ اتنے درندے حیوان موجود ہیں پر سب کو صرف سعید دکھتا ہے، میرا دل کرتا ہے ایس پی کے گلے سے پکڑ کر اسے یہ سب دکھاؤں۔ وہ بے قابو ہو رہی تھی، جس پر عارف نے خاموشی سے کال ڈسکنیکٹ کی۔ وہ اسے لوکیشن سینڈ کرتی لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالے، بیگ کی اسٹرپس گردن میں ڈالتے پیچھے کیا اور کھڑی ہوئی۔ چڑچڑاتے سوکھے پتوں پر احتیاط سے ہیل میں مقید قدم رکھتی، بہت الرٹ ہو کر آگے قدم بڑھائے، واپس اسی جگہ پر آئی، گھر کی کھڑکی کے پاس جس کے پردے لگے ہوئے تھے۔ سامنے ہی راہداری خالی تھی، پر اندر سے اٹھتی سسکیوں کے ساتھ خون کی بو اس کے حواس جھنجھوڑنے لگی۔ بے ساختہ ہی اس نے اپنے منہ پر ماسک چڑھایا جو کچھ دیر پہلے ہی اتار دیا تھا۔ کھڑکی کے پردے برابر کیے وہ اندر داخل ہوئی۔ مدھم نیلی روشنی پوری راہداری میں پھیلی ہوئی تھی، جگہ ایسی تھی جیسے کوئی خوفناک ہارر مووی کا سین ہو۔ میں نے رپورٹس بنا دی ہیں، اسے پیشنٹ کو جلد از جلد پہنچانا ہوگا، کسٹمرز وہیں تمہیں ایئرپورٹ پر مل جائیں گے۔ راہداری کے اختتام پر سامنے بنے روم کا سفید پردہ ہٹائے ڈاکٹر ایک آدمی سے ہم کلام ہوتا باہر نکلا اور دوسرے روم کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے سلور کی ٹرے میں سفید چھوٹے پیکٹ اور باکس موجود تھے۔ مسکان سانس روکے دیوار کا سہارا لیے اس کی آڑ میں ہو گئی۔ کچھ پل میں وہاں خاموشی چھا گئی اور اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اچانک سے پیچھے سے بھاری ہاتھ اس کے منہ پر پڑا اور اسے کھینچ گیا پیچھے۔ مخصوص کلون کی خوشبو پر اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا اور پلٹ کر اسے دیکھا جو انتہائی سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں مسکان نے دیکھا تو سانس روک گئی۔ سامنے ہی سرخ لیزر لائٹ پڑ رہی تھی، اس کے حواسوں پر شدید وار ہوا۔ اگر ایس پی بروقت نہ پہنچتا تو کیا ہوتا؟ آج وہ خاک ہو جاتی۔ پر اس سے خوفناک تو یہ سوچ تھی کہ وہ اس تک کیسے پہنچا، اور اگر پہنچ گیا تو اس کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ دونوں نیلی مدھم روشنی میں کھڑے تھے۔ مسکان کی دیوار سے پشت ٹکی ہوئی تھی جبکہ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، کافی قریب کہ سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نیچی آواز میں وہ اس پر گرایا کہ مسکان نے اچھل کر اس کے منہ پر اپنا گلوز میں مقید ہاتھ رکھا۔ شش! اس نے گھبرا کر مدھم آواز میں کہا۔ برہان اس کی آنکھوں میں وارننگ دیکھنے لگا۔ اس نے دانت پیستے اس کی دونوں کلائیاں جکڑیں کہ مسکان مچل اٹھی اور برہان نے غصے میں دونوں کلائیاں دیوار سے لگائیں۔
देखो बुरहान, समझने की कोशिश करो, चाहे बाद में कुछ भी करो, पर इस वक्त अपने हवासों से काम लो। यहाँ का हाल देखो और फिजा में बू महसूस करो, तुम्हें कुछ भी नॉर्मल लग रहा है? झटके से अपनी कलाइयां छुड़वाकर वो उसके कान के करीब आई और मास्क नीचे करते सरगोशी में बोलने लगी। बुरहान ने गुस्सीली नजरें उस पर टिकाई और फिर लेजर लाइट को देखा। इसे कैसे खत्म करोगी? लहजे में काट थी। मुस्कान सूरत हाल के लिहाज से समझौता करती सर हिला गई और आरिफ से कांटेक्ट करते उसे लेजर लाइट का बताया। तुम्हारे पास मोबाइल है ना मिसी? उसकी टॉर्च इस लेजर लाइट पर लगाओ, वो शो हो जाएगी। फिर तुम्हारे पास जो डिवाइस है उसे इस लेजर लाइट के बीच किसी चीज की मदद से रखो और उसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करो, फिर मुझे अपनी डिवाइस से कनेक्ट करो। उसने जल्दी जल्दी बताया और साथ साथ मुस्कान अमल भी करती रही। बुरहान खामोश सा उसे बैग से डिवाइस लैपटॉप निकालते देखता रहा। क्या इसे लड़की कहना ठीक रहेगा या मर्द? वो खुद से ही पूछ रहा था कि अचानक ही नीली मध्यम फैली लाइट को झटका लगा और लेजर लाइट वहां से हट गई। एक तरफ आरिफ ने गहरा सांस भरा तो दूसरी तरफ मुस्कान सामने से खुलते डोर को देखकर झट से पीछे हटी। इस घर में पूरी 27 लड़कियां हैं जिन्हें ये प्रेग्नेंट के बहाने उनके पेट में ड्रग्स भरकर दूसरे शहर भेज रहे हैं। हमें कैसे भी करके उन्हें बचाना होगा, वक्त कम है वरना हम उनकी जिंदगी हार जाएंगे। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या करते हो? वो वापस आती उसके कानों में सरगोशी से बोली और बुरहान ने लब भींच कर उसकी कलाई जकड़ी अपनी मुट्ठी में। मुस्कान ने पहले अपनी कलाई को देखा, फिर उसकी आंख में। माना कि हसीन हैं और गुस्से में बहुत हैंडसम लगते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे गुस्से में रहें। कुछ एहसास नाम की चीज होती है, उसे लें और खुद को संभाल कर आगे को कदम बढ़ाएं। वो उसके चेहरे के करीब चेहरा लाती, उसकी आंखों में देखती, बोलने लगी और आगे बढ़ गई। और पीछे बुरहान अपने चेहरे पर उसकी सांसों की तपिश को अभी भी महसूस करता उसके पीछे हुआ। वो उसी रूम में दाखिल हुई जहां कुछ देर पहले वो डॉक्टर और आदमी निकले थे। सामने ही बेड पर एक लड़की नीले लबादे में स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ी थी, जिसे देखते ही बुरहान उसकी तरफ लपका, पर उसके पेट पर नजरें जाते ही उसकी सांसें रुक गईं। पर उसके बरअक्स मुस्कान रिलैक्स सी उसकी फोटो निकालती कैमरे को वापस बैग में रख गई। ऐसे कहीं से हम कैसे निकाल सकते हैं? कुछ सोचकर उसने पूछा। अगर ज्यादा वक्त हुआ तो ये जान से हाथ धो बैठेगी। तुम इसे लेकर जाओ, कुछ फासले पर मेरी गाड़ी मौजूद है, उसमें बिठाओ, तब तक मैं दूसरी लड़कियों को बचाता हूँ। गो फास्ट। बुरहान ने हुक्म दिया और मुस्कान उसके संजीदा तासुरात देखकर सर हिला गई। उसे यहाँ से सिर्फ लड़कियां चाहिए थीं और एक मेन आदमी के साथ अब डॉक्टर भी। जब तक बुरहान लड़ता वो अपना काम कर सकती थी। ओके, उसने सर हिलाया और बैग गर्दन में डालते मुंह पर मास्क चढ़ाया। तुम इसे लेकर कैसे जाओगी? बुरहान परेशान हुआ, पर उसकी सोच को शुष्तर करती वो आगे बढ़कर उस बेहोश पड़ी लड़की को गोद में उठा चुकी थी। ये मेरी बीवी है, अंदर मौजूद दिल ने बेसाख्ता सवाल दगा। कौन हो तुम दोनों और लड़की को कैसे ले जा रहे हो? वो अभी बाहर निकलते कि उसी वक्त एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, हथियार समेत, और उन दोनों को देखकर दहाड़ा। इससे पहले कि वो स्याह फॉर्म उन पर फायर करता, बुरहान ने पलक झपकते उसके मुंह पर मुक्का मारा और उसके संभलने से पहले ही सामने से रुई उठाकर उसके मुंह में ठूंसे साइलेंसर लगे पिस्टल से उसके सर का निशाना लिया। ये साइलेंसर उसने मुस्कान की वजह से लगाया था कि कोई हमला करे जंगल में तो वो फायर करके अपनी जान भी बचाए और उसे भनक भी पड़ने न दे। पर उसे क्या पता था यहाँ ये सब देखना पड़ेगा, जो उसके हवास झंझोड़ गए। ये शहर उसके अंदर नहीं था, पर वो एक मुहाफिज था, ऐसे खामोश नहीं देख सकता था। जबकि वो लड़की जिससे इस मुल्क में रहने वाले लोगों ने कितना कुछ किया, बगैर इज्जत के उसे जमीन पर पटका, फिर भी वो इस मुल्क की मासूमों के लिए ये सब कर रही थी। हालांकि उसके अंदर जहर होना चाहिए था इस मुल्क में रहने वालों के खिलाफ। मुस्कान उस लड़की को लेकर वहां से निकली और बुरहान आगे बढ़कर दूसरे रूम में दाखिल हुआ, जहां बेड से जकड़ी बाकी की लड़कियां मौजूद थीं और वो डॉक्टर और उसके साथ मौजूद आदमी ड्रग्स के पैकेट देख रहे थे, जबकि वो लड़कियां खौफ से सिसकियां भर रही थीं। ये सब देखकर उसे एहसास हो रहा था कि वाकई कानून अंधा है जो ये सब ना देख सका कि मुल्क में कैसे कैसे दरिंदे जन्म ले चुके हैं जो उनकी पहुंच से दूर ऐसी हैवानियत फैला रहे हैं। अगर आज वो उस लड़की का पीछा करते यहाँ ना पहुंचता
تو ایک تو اسے ان لیزر لائٹ میں ہار جاتا، دوسرا یہ سب معصوم لڑکیاں کیسے بچ پاتی۔ بغیر وقت لیے ہی برہان نے اس ڈاکٹر کی ٹانگ پر فائر کیا کیونکہ اسے یہ حیوان چاہیے تھا۔ ڈاکٹر کراہ کر زمین پر گرا، ٹانگ پکڑتے تو دوسری طرف سب پیچھے پلٹ کر برہان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور اسے اس روم میں لڑکیوں کو محفوظ رکھنا تھا، اسی وجہ سے وہ باہر نکل گیا۔ مارو اسے، زندہ نہیں بچنا چاہیے، یہ یہاں اندر داخل کیسے ہوا؟ ایک آدمی گرایا۔ اگلے ہی لمحے وہ باہر آئے اور وہاں شدید مقابلہ بازی اختیار کر گئی۔ مسکان اس لڑکی کو عارف کی بھیجی گئی وہاں ایمبولینس میں ڈاکٹروں کے حوالے کرتی اپنے 3 آدمیوں کے ساتھ وہاں داخل ہوئی اور وہاں مقابلہ دیکھ کر خود بھی میدان میں اتر آئی۔ ایس پی، عزت سے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے، ایک آدمی چیختا ہوا بولا۔ نقصان تو آج میں دکھاتا ہوں تمہیں، دھاڑتے ہوئے کہتے برہان اس پر جھپٹ پڑا اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ تب تک مسکان دوسرے آدمیوں پر فائرز کرتی اپنے آدمیوں کو لڑکیوں کی طرف اشارہ دیا اور وہ حکم پاتے ہی لمحے کی تاخیر کیے بغیر انہیں وہاں سے نکالنے لگے۔ اٹھ حرامی! وہ نیچے کراہتے ڈاکٹر کے منہ پر ٹھوکر رسید کرتی اس کے بالوں سے پکڑ کر اٹھاتی باہر جانے لگی۔ اسے تم میری گاڑی میں بٹھا رہی ہو مسکان؟ اس آدمی سے الجھتے برہان نے کہا تو وہ سر ہلاتی اسے لے کر وہاں سے نکلی۔ جلدی اسے لے کر یہاں سے نکلو اور عالم سے رابطہ کرو، ساتھ یہ بیگ بھی اسے دینا، گو فاسٹ۔ ایمبولینس کے بیگ پر ہاتھ مارتی وہ ڈاکٹر کو اپنے آدمیوں کے حوالے کرنے کے ساتھ ہی اپنا بیگ بھی دینے لگی۔ اسے واپس جانا تھا برہان کے پاس، کیونکہ رہنا اس کے پاس ہی تھا تو اسے ہینڈل بھی کرنا تھا۔ بے شک وہ اس کے لیے لڑ رہا تھا، اس کا فکر سے تھامنا اسے بہت پسند آیا تھا، حالانکہ نہیں آنا چاہیے تھا، پر اس غدار دل کا وہ کیا کرتی؟ سوچ کر مسکراتی سیاہ تاریک رات میں اس خوفناک اندھیرے میں وہ بھی اس کوٹھی کے قریب ابھی پہنچی ہی تھی کہ دوسرے ہی پل جنگل میں ٹھا کی آواز گونجی جیسے دنیا ہلا کر رکھ گئی۔ مسکان جو کچھ فاصلے پر تھی اچھل کر پیچھے گری، ساتھ ہی آگ کے بھڑکتے شعلے فضا میں بھڑک اٹھے۔ برہان! اگلے ہی لمحے اٹکتی ہوئی آواز فضا میں دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ برہان! برہان! ہزیاتی پاگل سی وہ آگ کی جانب بھاگی۔ وہ سر تولیے سے پونچھتا ہوا بیڈ کے قریب آیا جہاں وہ باہوں میں ٹیڈی بیئر بھینچے پڑی تھی، ساتھ ہی نیچے پپی اس کے پاؤں پر سر رکھے سویا ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے لات مار کر اس کے پاؤں سے کتے کے بچے کو دور پھینکا اور پھر اسے دیکھا، مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان سرخ گالوں پر اور منہ پر ٹیپ۔ تولیہ پھینکتے ہی اس نے جلدی سے گرم پانی باتھ روم سے اٹھا کر اس میں کپڑا بھگویا اور اس کے منہ پر لگایا۔ ٹیپ میں لچک پاتے ہی اس نے بڑی آہستہ سے اسے ہٹا دیا اس کے لبوں سے اور وہاں اپنا انگوٹھا پھیرا۔ گلابی پنکھڑیوں سے لب سرخ ہو گئے تھے۔ این! اسے کسمسا کر کروٹ بدلتے دیکھ کر عالم نے محبت سے پکارا۔ دوپٹے سے ندارت اس کا خوبصورت سراپا اس کی نظروں کے سامنے تھا اور وہ اس کی طرف پیٹھ کیے لیٹی ہوئی تھی۔ میرا بچہ ناراض ہے؟ کہتے کے ساتھ ہی اس کا رخ اپنی طرف کرتے اسے اپنی آغوش میں بھرا۔ چھوڑے مجھے عالم! نہیں کر رہی نا میں آپ سے بات، پھر کیوں سر کھا رہے ہیں؟ نہیں بولنا مجھے! وہ چلاتی مچل کر اس سے دور ہوئی اور پھر لیٹ گئی۔ اچھے بچے ایسے نہیں کرتے عالم کی جان، آ جاؤ، شاباش، اپنے عالم کے پاس آؤ، سوری کر رہا ہے آپ کا عالم۔ اس نے رخ اپنی طرف کیا پر وہ آنکھیں میچے سپاٹ چہرے کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ عالم، کھانا؟ عارب نوک کر کے اندر داخل ہوا اور ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ صبح تک وہ پہنچ جائیں گے، مجھے لگتا ہے آپ کو کرنل سے رابطہ کر لینا چاہیے، اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا۔ عالم نے سر ہلاتے خود پر دوپٹہ ٹھیک کرتی حور کو دیکھا اور آہستہ سے اس کے قریب کرتے اپنی آغوش میں بھر لیا بغیر عارف کی پرواہ کیے۔ جہاں عارف حیران ہوا تھا وہیں مسکراہٹ دبا کر وہاں سے نکلا، جبکہ عالم اپنی وچ کا سرخ چہرہ اور سٹپٹائے تاثرات دیکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ عالم! عارف بھائی! وہ مچل کر اس سے دور ہوئی۔ ہوگا بھی تو کیا کر لے گا، تم میری شہزادی ہو، کہنے کے ساتھ ہی اس نے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور دوسرے ہی پل وہ اس پر جھکا تھا۔ بہت تکلیف دی نا میں نے اپنی شہزادی کو آج، گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کے برعکس وہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ پھیرتے وہ اسے دیکھنے لگا۔
اس کا ارادہ لمبی ناراضگی اور جھگڑا کرنے کا تھا، پر اس کے انداز اور نرمی اس کے ارادوں کو ہلا کر رکھ گئی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں جیوں یا مروں؟ اچانک سے چیختی، اپنے لبوں کو ہتھیلی کی پشت پر رگڑتی، متغیر ہوتی چہرہ پھیر گئی۔ این عالم کو اس کی بات قطعی پسند نہ آئی، تبھی سخت لہجے میں ٹوکتے جھٹکے سے بازو پکڑا، اپنی طرف رخ کیا، پر اس کی میچی آنکھوں کو دیکھ کر خاموش رہ گیا۔ کر لیں غصہ، مار دے مجھے، ویسے بھی مار تو دیا ہے آج آپ نے مجھے۔ وہ سسک اٹھی اور زبردست مزاحمت کرتی اس سے دور ہو کر بیڈ سے نیچے اترتی بیٹھ گئی۔ سعید سرد سانس خارج کرتا یہ سب دیکھتا رہا۔ وہ آہستہ سے اٹھا بیڈ سے اور کچھ فاصلے پر ہو کر پنجوں کے بل بیٹھ گیا اس کے سامنے، جہاں وہ سوں سوں کرتی اپنے لبوں کو اور آنکھیں مسل رہی تھی ہتھیلی سے۔ میں آج مر کر بھی آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں۔ آپ بہت برے ہیں عالم، آپ نے نہ مجھے امچل نمکی کھلائی نہ ہی ساتھ لنچ کیا، بہت برے ہیں۔ میں ہرگز یہاں نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں، جان لیں اور مجھے روکیں بھی نہ۔ وہ گردن موڑ کر بیڈ کی طرف کرتی ہاتھ نچا نچا کر کہہ رہی تھی، جبکہ وہ سامنے بیٹھا بڑی دلچسپی سے اس کا جھگڑالو انداز دل کے تہہ خانوں میں اتار رہا تھا۔ اگر میں روک لوں تو؟ اچانک سے سامنے آتی آواز پر وہ اچھل پڑی۔ آپ تو پیچھے تھے، وہ بدحواس ہوئی۔ روک کر دکھائیں، میں جا رہی ہوں ابھی کے ابھی۔ بر وقت اپنے تاثرات چھپائے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھنے کے ساتھ ہی سیاہ آبشار لہرا کر بکھرے، سرخ رویا رویا گلاب کی طرح دمکتا جھلملاتا چہرہ اس کی تمام تر توجہ کھینچ گیا۔ سوری نہیں چلے گی میرا بچہ؟ وہ لجاجت سے بولتا پاس آنے لگا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اور میرے قریب بھی مت آئیے گا ورنہ میں چلاؤں گی، چیخوں گی، اپنا گلا پھاڑ دوں گی، پھر تکلیف آپ کو ہی ہوگی، وہ جتا کر بولی، جس پر اس کے لبوں کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی مسکرائیں۔ کتنا دلکش انداز اعتماد! اسے اٹھتے دیکھ کر عالم نے کھانے کی ٹرے اٹھائی اور آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے کے ساتھ دروازہ بھی کھولا۔ میرے پیچھے مت آئیے گا، میں بتا رہی ہوں۔ وہ وارن کرتی دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل ٹٹولتی رہی، پر دروازہ کھلا دیکھ کر پاؤں پٹکتی وہاں سے نکلی۔ اس کے پیچھے ہی عالم آیا اور کندھے پر اس کے دوپٹہ رکھا۔ وہ جپٹتی خونخوار ہو کر سیڑھیاں اتر رہی تھی اور وہ ٹرے اٹھائے اس کے پیچھے قدم بڑھا رہا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھا عارف اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور سعید سے اشارے سے پوچھا، پر وہ اس کے مسکراتے چہرے اور نفی میں سر ہلانے پر ساری صورتحال سمجھ گیا اور واپس مسکراتے بیٹھ گیا۔ تبھی بھاؤ بھاؤ کرتا پپی حور العین کی ٹانگوں سے لپٹا وہ مسکرا دی۔ خبردار عین، کتے کو ہاتھ لگایا تو؟ عالم نے اسے جھکتے دیکھ کر ناگوار لہجے میں ٹوکا۔ حور ٹھٹک گئی، مگر اگلے ہی پل دانت پیستی مڑ کر اس کی طرف آئی۔ وہ اندازہ نہیں لگا پائی کہ فاصلہ کتنا ہے، پر اس کے برعکس وہ بری مسکراتی آنکھوں سے اپنی سانسیں روکے اس کی سانسیں چہرے پر محسوس کر رہا تھا، اور عارف نے اس چلاک انسان کی چلاکی پر مسکراہٹ روک کر نظریں ہی پھیر لی LED کی طرف۔ وہ کتا نہیں، میرا بیبی ہے، اب آپ خبردار رہیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا آپ کے لیے، غصے سے کہتی وہ بیک سائڈ گارڈن میں چلی آئی۔ آنا تھا تو آ گئی تھی، پر اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سائڈ جائے اور کہاں بیٹھے۔ بھوک پیاس سے بھی نڈھال تھی، پتہ نہیں وہ اب کھانا کھلائے گا بھی کہ نہیں۔ اس سوچ نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتی انگلیاں چٹکانے لگی۔ بس ہو گیا جھگڑا۔ وہ اس کے بازو کو پکڑ کر سامنے 2 سیٹر صوفے پر لایا اور اسے بٹھاتے ٹیبل پر ٹرے رکھی۔ آپ نے شاید سنا نہیں، میں نے کچھ کہا ہے مجھ سے؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ عالم نے اسے آگوش میں بھر کر خود میں سمیٹ لیا۔ اگر تم بات نہیں کرو گی تو میری زندگی واپس آگ بن جائے گی شہزادی۔ اس کی گال پر ہاتھ رکھتے سہلا کر وہ بولا، جسے سنتے ہی حور سانسیں لینا بھول گئی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ ڈبڈبائی نظروں سے بولی، جسے دیکھ کر عالم نے دونوں آنکھیں باری باری چومیں۔ صرف امچل نمکین نہیں ملی تھی اسی لیے ناراض ہو، یا میرے نہ آنے سے ناراض ہو رہی ہیں؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں وہ دونوں گارڈن میں پھولوں کے قریب پڑے صوفے پر بیٹھے تھے۔ آپ نہیں آئے؟ میں بہت خوش تھی، ساتھ لنچ کریں گے اور میں آپ کو امچل نمکی ٹیسٹ کرواؤں گی، پر آپ… وہ کہتی رو پڑی اور اس کی معصومیت پر سعید مسکرا دیا۔ پر اب تو آ گیا ہوں نا میرا بچہ، بس رونا بند کرو۔ میں نے بھی لنچ اور ڈنر نہیں کیا، آؤ ساتھ کریں۔ اس کی کمر سہلاتے وہ گالوں پر کس کرتا اسے سٹ پٹا کر رکھ گیا۔
वो झिझक कर उससे दूर हुई। तुम अपना मुंह क्यों रगड़ रही थी पहले? क्या मेरा छूना पसंद नहीं? अचानक से उसने पटरी बदली और उसके बालों में हाथ लपेटकर उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल नजदीक करते सर्द लहजे में पूछने लगा। हूर जो अपने गालों पर उसके लम्प्स पे शर्माई हुई थी, इस अचानक से हमले पर उसकी आंखें फैल गईं। बोलो एन, क्या मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं? उसकी थोड़ी पर उंगली फेरते वो उसकी लरसती पलकें देखने लगा, पर उसके बरअक्स हूर उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर पाकर बिल्कुल हवास खोने की हद तक आ गई थी। उसके वजूद से उठती कलोन की मदहोश करती खुशबू उसकी सांसों में उतर रही थी, जबकि वो आहिस्ता से नफी करने लगी और अपना निचला लब दांतों तले दबा लिया। पसंद है मेरा छूना? आवाज में जवाब दो। उसकी उठती गिरती पलकों का रक्स बहुत दिलकश था कि वो खामोशी से देखने लगा। पसंद है। अपने माथे से नमी को साफ करती वो हकलाई। क्या? आलिम ने मुतबस्सिम होकर उसके चेहरे को मज़ीद करीब किया। हुरुल ऐन ने घबरा कर आंखें मींची। कब जीत सकती थी वो उससे? जिस तरह उसके हवासों पर उसका खाका था, वो बिल्कुल ज़ेर थी उसके सामने। वैसा ही मिला था शहजादा जो उसकी माँ अक्सर रातों में जिसकी दुआएं उसे देती थी। सिमी ने कहा था उसका शहजादा उसे बचाएगा, पर उसके शहजादे ने ना सिर्फ उसे बचाया था बल्कि उसे घुटी बेमकसद जिंदगी से निकालकर उसे हसीन दुनिया से तारुफ करवाया था। जहां उसका शहजादा था वो थी। तो फिर क्यों ना वो उसे चाहती? हाँ, कभी कभी थोड़ा पागल लगता था, पर फिर भी उसके नन्हे से दिल पर अपनी पूरी हुकूमत रखता था। हाँ, मुझे पसंद हैं बहुत, वो कहकर उसके चौड़े सीने में छुप गई, बल्कि चेहरा उसके कॉलर में छुपा लिया। आलिम ने खींचकर उसे खुद पर गिराया और उसके नाजुक तितली जैसे वजूद को अपने कब्जे में लेकर खुद में छुपा लिया। प्यार भी करती हो? उसकी कान की लो पर अपने लब फेरते वो मध्यम सी सरगोशी करने लगा और वो पिघल सी गई उसकी बाहों में, जिसे वो इम्तिहान में डालते समेट रहा था। करती हूँ। वजूद में उठती सर्द लहरों पर उसने गहरा सांस लेकर कहा। बहुत खूबसूरत रात थी आज उसके लिए। एक तरफ उसकी सिमी की कंडीशन में डॉक्टर ने बेहतरी बताई थी, तो दूसरी तरफ उसकी शहजादी का इजहार। आप भी कहें। काफी देर खामोशी पाकर नाक सुगेड़ते हुए नजर उठाया। क्या? उसके चेहरे से बाल समेटते उंगलियों में उसकी छोटी सी नाक दबाई। मुझसे मतलब मैं आपको पसंद हूं ना? आपको बुरा तो नहीं लगता ना मेरी आंखों की वजह से? मेरा अंधा होना या फिर गैर मर्दों के बीच रहना इतने साल? अटकते हुए कहते के साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें देखकर आलिम ने लब भींच लिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह पूछना चाहिए कि तुम मुझे पसंद हो कि नहीं। रही बात नजर की, तो डार्लिंग, और किसी में हिम्मत नहीं सैर आलिम की कुर्बत झेलने की जो तुम झेलती हो। शायद अगर तुम देखती तो कभी पास ना आती। तभी तो कहता हूं मैं मतलबी शख्स हूं। और गैर मर्दों की बात तो वहां मैं भी था। तुम खुशी उस जंगल में नहीं आई थी। उसके चेहरे के खद्दोखाल में उतरती सुर्खी देखकर वो मुस्कुराया और उसके मुंह खोलते देखकर मुंह में अमचल नमकी का भरा स्पून डाल दिया। वो सटपटा गई और खट्टी तीखी सी अमचल नमकी खाते उसने खुशी से उसके गले में बाहें डाल दी। मैं आपसे ज्यादा मतलबी हूं। वो मिची आंखों से उसकी मूंछों पर लब रखती उसकी खड़ी मगरूर नाक से नाक रगड़ने लगी। वो खामोशी से उसका चेहरा देख रहा था और मध्यम सा मुस्कुराया उसकी मासूमियत पर। जानता हूं, हर कोई अपने मतलब के लिए जी रहा है, किसी को किसी से गर्ज नहीं। नवाला उसके मुंह में डालते वो बोला। पर मुझे आपसे गर्ज है आलिम। मैं सिर्फ आपके लिए जी रही हूं, वरना कुछ भी नहीं। मैं बहुत बिखरी हूं। वो रोने को तैयार थी और आलिम ने देखते ही जल्दी से उसे संभाला। आलिम, आप कौन सी नौकरी करते हैं? काफी देर बाद जब दोनों ने डिनर कर लिया तो वो हाथ में अमचल नमकी की प्लेट थामे पूछने लगी। कोई नहीं, बैठकर खाता हूं। उसके संजीदा होकर कहने पर हूर हंस पड़ी। आप मजाक बहुत करते हैं और तुम झूठ अच्छा बोल लेती हो। वो जो हंसती हुई चम्मच मुंह में डाल रही थी, हैरत से उसकी तरफ चेहरा किए घूरी डाली। मैं झूठ नहीं बोलती। मुंह बनाते दूसरा चम्मच लिया ही था कि आलिम ने उससे प्लेट लेकर टेबल पर रखते उसे बाहों में भर लिया। कहाँ मेरी बहुत रात हो गई है, फिर देखेंगे इस बला को। वो सीढ़ियां चढ़ता ऊपर जाने लगा और हूर मुंह बसोर गई।
آپ صرف اپنی ہی کرتے ہیں۔ شکوہ کرتے اس نے عالم کا تھمایا نائٹ ڈریس سینے میں بھینچا۔ میں تمہاری سنتا ہوں صرف، اس نے جتانا ضروری سمجھا۔ ہاں، آپ کم گو ہیں اسی لیے، ورنہ قطعی کسی کی نہ سنتے، کیونکہ آپ کو بغیر دیکھے میں جانتی ہوں صرف اپنی کرنے والے اور چلانے والوں میں سے ہیں آپ، جیسے کہ آپ ڈان ہوں، نوکری تو کرتے نہیں۔ وہ کہتی وہاں سے جانے لگی اور عالم سنتا سر ہلا گیا۔ ابھی ہی تو اس نے بتایا تھا کہ نوکری نہیں کرتا، اور اس نے وقفہ لیے ہی تانا منہ پہ مارا۔ مجھے اپنے بچے ہر برائی سے پاک چاہیے، ان میں یہ عورتوں والے گن نہیں ہونے چاہیے، نہ لڑکی میں نہ لڑکے میں یہ تانا طنز وغیرہ کچھ بھی نہیں قبول کروں گا۔ وہ جو چینج کرنے باتھ روم میں آئی تھی اس کی آواز پر اچھل پڑی اور اپنی دھڑکنوں کے شور پر دل پہ ہاتھ رکھتے سرخ چہرہ پھیر لیا۔ سمجھ گئی میرا بچہ؟ اس کے پیچھے سے حسار میں بھر کر وہ بولا تو وہ حلق تر کرتی سر ہلا گئی۔ عالم مسکراتا گال پر کس کر کے وہاں سے نکلا۔ عجیب انسان ہے، بے شرم کہیں کا۔ سرخ چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ بڑبڑائی۔ عالم کا ارادہ اسے سلا کر عارف سے لڑکیوں والا کیس ڈسکس کرنے کا تھا۔ وہ باتھ روم سے باہر آئی تو نروس سی انگلیاں مروڑتی سیدھی چلتی اپنی جگہ پر آئی اور خاموشی سے لیٹ گئی۔ عالم کو جہاں اس کی انگلیاں مروڑنے والی حرکت ناگوار گزرتی تھی، وہیں اس کے معصوم چہرے پر نروس سے تاثرات بڑے اچھے لگتے تھے۔ تم ابھی سے گھبرا رہی ہو؟ اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے قریب کرتے کان میں سرگوشی سے پوچھا۔ حور العین نے جھٹ سے نفی کی اور کسمسا کر دور ہونا چاہا، پر اس کی مزاحمت پا کر حصار تنگ ہو گیا، اور وہ اس کے سینے سے لگی اس کی سانسوں کا دہکتا لمس اپنے چہرے پر جھیلتی آنکھیں موند کی۔ صحیح تو کہتا تھا، وہ صرف اس کے لیے تھی اور عالم اس کے لیے، دونوں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ حور نے مسکراتے آہستہ سے اس کی چوڑی انگلیوں میں اپنی نازک انگلیوں کو الجھایا اور انہیں اپنے لبوں سے چھو لیا۔ وہ مسکرایا اور اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھوا۔ حور کروٹ بدل کر اس کے بازو کو اپنے حصار میں بھینچے آنکھیں موند گئی۔ یہ اس کے سونے کا مخصوص طریقہ تھا، برے خیالوں سے بچنے کے لیے، کہ اس کے چوڑے بازو کو خود میں بھینچ کر ریلیکس سی سو جاتی تھی، اور وہ کبھی دوسرا بازو اس کے سر کے نیچے رکھتا تو کبھی اس کے گرد لپیٹ لیتا۔ مسکرا کر اس کے سر پر بوسہ دیتے اس کے سونے کے انتظار میں انگلیاں بالوں میں چلانے لگا۔ So my dear listeners, that was the end of episode 17th of the novel دشت وحشت by مہوش علی. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔